نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد انوار برستے رہتے ہیں، انوار برستے رہتے ہیں اس پاک نگر کی راہوں میں، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے طیبہ کی مست ہواؤں میں، اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں، گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے، گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے، احساس معطر ہوتا ہے واللیل کی مہکی چھاؤں میں، وہ بانی دین مبی بھی ہے حمیم بھی ہے یاسین بھی ہے، مسکینوں میں مسکین بھی ہے سلطان زمانہ شاہوں میں، سب جلوے ہیں اس صورت کے وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے، سب جلوے ہیں اس صورت کے وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے، اللہ نظر آ جاتا ہے وہ صورت جب ہو نگاہوں میں، اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں، سجدے میں ہو جب
आँखें पुरनम और नाम मोहम्मद आहों में, उस नातिक़ क़ुरआन की मिदहत इंसान के बस की बात नहीं। ममदूह खुदा है वो वासिफ, सद शुक्र के हम हैं गदाओं में। ममदूह खुदा है वो वासिफ, सद शुक्र के हम हैं गदाओं में। अनवार बरसते रहते हैं उस पाक नगर की राहों में। एक कैफ का आलम होता है तैबा की मस्त हवाओं में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हुवल कादिर हुवल हक हुवल मुईन। आज हम 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत नबी, मेरे और आपके प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ मनाने के लिए आज की इस बज़्म का एहतमाम किया गया है। और हम नाज़ा हैं, बहुत अल्लाह करीम के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। वो हमारे नबी, हम इनके उम्मती, वो हमारे नबी, इनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये उम्मती की किस्मत चमक उठी इस बात पर कि हमें उस करीम आका की उम्मत में शामिल कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात पर जितना ज़्यादा फ़ख्र अदा करें, जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितनी ज़्यादा खुशियाँ मनाएं, कोई हद ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम मेरे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर का दिन था जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। और विलादत के वाक़यात हम सुनते रहे हैं, आज तक सुनते आ रहे हैं कि किस तरह पीर के दिन तहज्जुद का टाइम था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। और उस दिन से लेके आज दिन तक उम्मती हर पीर को खुशी मनाते हैं। आज भी हम देखते हैं ना, हम हरम में जाते हैं तो आज भी वहाँ पर पीर का रोज़ा रखा जाता है। अरब में बहुत रखा जाता है पीर और जुमेरात का रोज़ा, और हरम में फिर बाकायदा अफ्तारी का भी एहतमाम होता है। और हर पीर हम तो खुशी मनाते हैं, हर पीर हम शुक्रगुजारी करते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर पीर को अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो एटलीस्ट हम 2 नफल पढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया करें। और कोशिश करें कि उन 2 नफलों में अगर हम सूरह वद्दुहा और सूरह अलम नशरा ये पढ़ें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया करें। तहज्जुद पे उठें, अगर हम पूरा हफ्ता तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो पीर के दिन तहज्जुद पढ़ें। पीर के दिन तहज्जुद जो है वो बड़ा ख़ास कुर्ब रसूल अता फरमाती है। उस वक्त उठ के आका की पैदाइश की खुशी में शुक्राने के नफल अदा करना और अपने आप को, अपनी रूह को खींच के बीबी सैयदा आमना के घर पर ले जाना और वहाँ खड़े होके उस माहौल में
اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بی بی آمنہ کا گھر تھا، سامنے بیت اللہ شریف تھا، اور کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور کیسے اس دنیا پہ کرم ہو گیا کہ اللہ نے اپنا محبوب جو ہے وہ مبعوث فرما دیا۔ اور پیری کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں۔ پیری کے دن آپ پر وحی بھی آئی تھی، اور ہمارے لیے پیر کا دن بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ پیر ہے، اور ہم آج خوشیاں منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ اس بات پر اتنا اعتراض ہے کہ خوشیاں منانے کا یہ دن جو ہے، آج آپ سے یہ سوال پوچھنے والے بہت کم لوگ ہیں جو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کیسے خوشی منائیں، بتائیں اگر ہم کہیں دور رہائش پذیر ہیں، ہم کوئی محفل کا انعقاد نہیں کر سکتے، کوئی محفل اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں بتائیں کہ ہم کوئی عبادات میں خاص عبادت کیسے کریں۔ اگر ہم کچھ نظر نیاز کا اہتمام نہیں کر سکتے تو ہم کیسے یعنی اس سیلیبریشن کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں، لیکن بہت کم۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی منانی ہے کہ نہیں منانی، اور ہم نے اپنی وہ کیا کہنا چاہیے کہ اپنی جو عقل ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپنی جو مت ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل ہی ماری گئی ہے نا، کہ بدعت کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین کے بنیادی عقائد میں کوئی نئی چیز شامل کر لینا، بنیادی عقائد میں پوری نیت کے ساتھ جو ہے گمراہی کی نیت ہو، مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کی نیت ہو، یہ سوچ کے اگر ہم کوئی نئی چیز شامل کرتے ہیں اور اس کو لازمی قرار دیتے ہیں، عقائد کا حصہ قرار دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ اس کی بہت سخت پکڑ ہے بدعت کی، لیکن جو رسم و رواج ہیں، جو محبتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، اس کے اوپر چرچا کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح سے ہم اپنی جو اللہ کی کرم نوازیاں ہیں ہم پر، ان کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس بات پر کہیں کوئی شریعت کا فتویٰ لاگو نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہی میں سے ہیں، وہ ان کے سامنے اللہ کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا، کیا اللہ تو بڑی کرم نوازی ہے، صبح سے شام تک ہم پہ اللہ کے کرم ہی کرم ہے نا، احسانات ہی احسانات ہے، لیکن جو اللہ نے ہم میں رسول بھیجا، رحمت للعالمین ہم میں مبعوث فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ایسا نبی جس کو اللہ نے اپنے نام عطا کر دیے، اللہ کا نام ہے نا رؤوف، اللہ کا نام ہے رحیم، اللہ کا نام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام اپنے اس محبوب کو عطا کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بڑی محبتوں والی آیت ہے، اور اس آیت کو جو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے نا وہ محبت رسول سے لبالب بھرتا جاتا ہے، اور ایسا بھرتا جاتا ہے کہ اس کا پیمانہ وسعتیں اختیار کرتا جاتا ہے، اور یعنی جو محبت ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو محبت ہے، یہ ایسی اس میں کیا کہوں، ایسا جادو ہے اس میں کہ جب یہ کسی کے دل میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر ایسے نہیں ہوتا کہ اس محبت سے دل سیر ہو جائے،
ورنہ دنیا کی آپ دیکھیں کوئی خواہش ہے، کوئی محبت ہے، ایک وقت آتا ہے اس سے دل بھر جاتا ہے، لیکن آقا کی محبت سے دل بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو جو وہ محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ اس دل کو وسعت عطا کرتا جاتا ہے، وہ دل وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور محبت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس محبت سے کوئی دل کبھی بھی بھر نہیں جاتا۔ بھرنا مطلب کہ سیر ہو جانا، یعنی تشنگی ختم ہو جانی نہیں، یہ تو وسعتیں ہی وسعتیں ہمارے قلب اور روح کو وہ وسعت عطا ہو جاتی ہے کہ پھر صبح شام بڑھوتی ہوتی جاتی ہے، لیکن طبیعت جو ہے وہ سیر کبھی نہیں ہوتی۔ اتنی خوبصورتی ہے اس محبت میں، اور یہ محبت جو ہے محبت بس جس کو نصیب ہو جائے، اور اسی محبت کو بانٹنے کے لیے ہمیں اس طرح کی خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ خوشیاں منانا کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، خوشیاں منانا کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کے ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اہتمام کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ بہت پیاری لہلاتی جو محبتوں کی فصل ہے نا، وہ تیار ہوتی ہے، اور پورا سال الحمدللہ پھر وہ فصل لہلہاتی ہے، اپنے جوبن پہ آتی ہے، اور پھر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی قوت ہے کہ یہ محبت شریک ڈھونڈتی ہے۔ دنیا کی کوئی محبت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو شریک ڈھونڈے۔ کسی چیز سے بھی آپ کو محبت ہوگی تو محبت تو بڑی خود غرض ہوتی ہے، اس کو تو صرف اپنا محبوب چاہیے، وہ اپنا محبوب کبھی نہیں بانٹتی۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ قوت ہے، یہ زبردست قسم کی قوت ہے اس محبت میں کہ یہ شریک ڈھونڈتی ہے، یہ اپنے جیسے محبت کرنے والے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتی ہے، یہ ان کی محفلیں ڈھونڈتی ہے، ان کی سنگتیں ڈھونڈتی ہے، اور پھر جب محبتوں والے مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر محفل میلاد سج جاتی ہے، اور جب محفل میلاد سجتی ہے تو پھر کرم کی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش میں دل جو ہیں وہ بھیگ جاتے ہیں، اور یہی دلوں کا بھیگنا لوگوں کو سیراب کرتا ہے، روحوں کو خوشی دیتا ہے، چہروں کو تر و تازہ کرتا ہے۔ لیکن ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جس کو یہ سب برا لگے گا؟ کس کو برا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون۔ قرآن ایسے نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے اندھوں کی طرح، تو بہروں کی طرح جو ہے وہ کلام پہ گرو، نہیں، قرآن آپ کے آگے پیش کرتا ہے، حقیقتیں رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اس پہ غور و فکر کرو۔ اور جب ہم کوئی بات ہم تک پہنچے جو ہمیں کنفیوز کرے اور ہمیں کچھ عجیب لگے، تو ہم نے اس بات کو ایک نیا علم سمجھ کر اس کے پیچھے لپک نہیں جانا ہوتا۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم اس پہ تدبر کریں۔ سب سے پہلی مشین تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر فٹ کی ہوتی ہے، جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان بتا دیتی ہے۔ مومن کا قلب جو ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست سسٹم لگایا ہوتا ہے۔ مومن کا قلب فوراً مومن کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے۔ گناہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ جب کوئی عجیب بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمارے دل میں بات کھٹک جاتی ہے، اور جب کھٹک جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو لے کے نہیں چل پڑنا، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، خود تدبر کرنا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، اپنی نیتوں کو پرکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے شریعت کی کسوٹی پر جائیں گے، ہم اس کو شریعت کے قوانین کے اوپر لے جا کے پرکھیں گے، اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمیں صاف اور واضح نظر آنے لگے گا۔ وہ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے نا کہ ہم کسی شخص کے جو ایمان ہے وہ جانچنے کے لیے ہم اس کے، اگر یعنی کسی
کے اوپر ہمیں شک لگ جاتی تھی نا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے. تو جو منافق ہوتا تھا، جس کے دل میں نفاق ہوتا تھا، وہ مولا علی کا تذکرہ سن کے بے چین ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور وہ تو مولا علی کی بات ہے نا. تو آج ہم دیکھیں کہ محفل میلاد میں بھی ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں کہ جو رسماً آ گئیں، کسی دوستی میں آ گئیں یا دیکھنے آ گئیں، چیک کرنے آ گئیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف دیکھنے اور چیک کرنے آتی ہیں، لیکن ان کے چہروں پر اتنی بے قراری اور ایسی سیاہی چھا جاتی ہے آ کر کہ وہ کیا کہنا چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی مت ہی ماری جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم ادھر سے کیسے فرار ہوں یا ان سب کو کیسے چپ کروا دیں. وہ کوئی نہ کوئی پوری محفل میں ایسی حرکت کریں گی جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گی. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب باران رحمت برس رہی ہوتی ہے نا، تو سارے پیاسے ہوں تو سب اپنا اپنا برتن لے کے چلے جائیں، تو سب کے برتن بھریں گے. لیکن کوئی دیوانہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ جو بارش کا پانی ہے نا، اس میں زہر ہے. اب وہ رسمن برتن تو لے کے نکلے گا، لیکن کیا کرے گا، برتن کو الٹا کر لے گا. اب وہ جب برتن کو الٹا کرے گا، ایک تو وہ پورے ماحول میں بڑا عجیب نظر آئے گا کہ یہ اس نے کیا برتن کو الٹا پکڑا ہوا ہے. اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جو الٹے برتن میں ٹھپ ٹھپ پانی گریں گی نا بوندیں، اس کی آواز ہی فرق ہوگی. باقی سب کی پانی والے برتن میں بوند گرتی ہے تو فرق آواز ہوتی ہے، اور جب الٹے برتن پہ گرتی ہے نا تو اس کی آواز بڑی فرق ہوتی ہے. تو وہ بندہ فرق الگ سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی بات ہو رہی ہو، آپ کی محبت کی بات ہو رہی ہو، اور دل میں تنگی آئے، تو اسی لمحے ہمیں سوچنا ہے، اسی لمحے، وہ لمحہ فکری ہے، ادھر ہم رک جائیں، ٹھہر جائیں کہ آقا کی بات، اور ہم پریشان ہیں، آقا کی بات، اور دل بے قرار ہو رہا ہے، اور دل یہاں سے اٹھ کے جانے کو چاہ رہا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ بات نہ سنیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کا جو لیول ہے وہ کہیں اور جا چکا ہے. ہمیں اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اس لمحے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، کیونکہ ہر فرد اپنا چیک خود رکھے گا. میری یہ ساری کی ساری باتیں سن کے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اگر میلاد کی محفل میں جاتے ہیں تو ہم دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیں. نہیں، دوسروں کو جج نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہی جج کرنا ہے، اور اپنے ایمان کی بڑھوتی پر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اور جب ہم غور کریں گے، جب ہم تدبر کریں گے، تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ علم جو ہے نا، یہ تو کوئی بھی جدوجہد کر کے کوشش کر کے حاصل کر لیتا ہے، لیکن محبت جو ہے اس کے لیے اللہ ہی ہے جس کو چن لے، جس پہ نگاہ پڑ جائے، جو کہیں نہ کہیں کیا کہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے نام گرامی بھی لکھا ہوا دیکھ کے چوم لیا نا، تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، تو پتہ نہیں اس کا چومنا ہی کام آ جائے اور اس کو یہ دولت مل جائے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے. جس دل میں یہ دولت ہے نا، پھر اس پہ کرم ہو ہی جاتا ہے. پھر علم نہ بھی ہو تو علم آ جاتا ہے. پھر کیا کہنا چاہیے، عبادات میں کمی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دیتا ہے، ہمت مل جاتی ہے، توفیق مل جاتی ہے. لیکن اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا رستہ جو ہے نا، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ رستہ جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہو کے گزرتا ہے. اور جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دینی پڑے گی. اس کے بنا ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن کریم فرماتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر فرما دیجئے
قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں بات محبت کی ہو رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع ہے جی بہت شدید پیروی کہ ہر عمل کی پیروی، اور کوئی کسی کو اتنا شدت کے ساتھ فالو نہیں کر سکتا جب تک اس سے محبت نہ ہو۔ تو دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں میرے آقا نے فرما دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے یعنی اس وقت تک حدیث کا مفہوم اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے بیوی بچوں اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سے محبت وہی ایمان کی کاملیت ہے نا۔ تو اللہ سے محبت اسی وقت ہمیں ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کریں گے، اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر جب ہم ان کو چاہیں گے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا، اور ایمان کامل ہونے کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اللہ سے شدید محبت ہوگی۔ اللہ سے کب شدید محبت ہوگی؟ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ قانون سمجھ میں آیا کہ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ دکھا دیے گئے، صحابہ کرام میں مبعوث کر دیے گئے، اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا، اور پھر صحابہ کرام کو ان سے محبت ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، اور عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا تھا۔ ہاں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ چلے ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں ان کو ہم دیکھیں تو وہ تو اسلام لا ہی نہیں سکے، وہ تو یعنی بالکل دوسری کیٹیگری ہے۔ اب جو منافقین کا جو گروہ تھا، منافقین کا ایک گروہ تو مسلسل مسلمانوں میں شامل رہا ہے نا، جن کا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی ساری نمازیں پڑھتے تھے، بڑا زبردست قرآن پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، ساری کی ساری رسومات مسلمانوں کے ساتھ، لیونگ ان کی ساری مسلمانوں والی تھی۔ تو پھر بھی ان کی مسجدوں، انہوں نے جو اپنے لیے مسجد بنائی تھی نا، اس کو ڈھا دینے کا حکم آ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نفاق تھا، اور دل کا نفاق جو ہے وہ جس دل میں محبت نہیں ہوتی، پھر اس دل میں کیا ہوتا ہے کہ اس دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور دل کے نفاق کی علامت ہمیں کیا سمجھ میں آئی؟ دل میں نفاق ہونا جو ہے اس کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کس کے دل میں نفاق ہے، یا خدا نخواستہ ہم اپنے دلوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت چیک رکھنا چاہیے اپنے دلوں پر، تو دل کے نفاق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ہمارے دل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آنے لگ جائے۔ اگر دل میں کمی آنے لگ گئی تو اٹ مینز کہیں نہ کہیں سے نفاق کی کوئی چھوٹی سی، کیا کہنا چاہیے، کوئی بوند ہمارے دل میں نہ لگی ہو۔ اور یہ نفاق بھی پھیلتا ہے، جیسے محبت پھیلتی ہے نا، یہ نفاق بھی صحبتوں سے پھیلتا ہے۔ یہ بھی اگر ہم کسی نفاق والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے نا تو یہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، جیسے محبت ٹرانسفر ہوتی ہے ایسے نفاق بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اب جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو ہر وقت جو دوسروں کی بدخویاں کرنا، غیبتیں کرنا جن کا کام ہے، آپ ان کی صحبت میں بیٹھے تو دھیرے دھیرے آپ پہ وہ رنگ چڑھنے لگ جائے گا۔ تو یہ جو رنگ ہوتا ہے نا، یہ صحبتوں سے چڑھتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کچھ خاص کوئی ہم عمل ہی کریں گے تو ہمارے اوپر وہ رنگ آئے گا، نہیں، یہ رنگ صرف اور صرف صحبت چڑھا دیتی ہے۔ وہ پنجابی کا شعرا بڑا پیارا کلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، او کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لہندا رہندا، او کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لہندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ آقا چڑھیا تے پھر نہ لہندا۔
تو بس آقا کی جو محبت ہے اس کا جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں دعا کرنی ہے کہ وہ پکا رنگ چڑھے، اور یہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے۔ اور یہ رنگ جو ہے نا، یہ کس کو چڑھتا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور اگر کسی کو نہیں چڑھا اور وہ چڑھانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ رنگ جو ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کو دیکھے بنا اللہ سے محبت صحابہ کو کیسے ہوئی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آج جب ظاہری دنیا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پردہ فرما گئے ہیں، تو آج ہم کس سے محبت کریں پھر؟ آج بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے نا جس سے ہم محبت کریں، اور اس کی محبت جو ہے پھر ہمیں آقا کی محبت تک لے جائے، اور پھر آقا کی محبت جو ہے وہ ہمیں رب العالمین کی محبت تک لے جائے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کیسے؟ آقا تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ اہل بیت سے جاتا ہے، ان کی پیاری بیٹی کے گھرانے سے ہو کے جاتا ہے۔ تو جن کو اہل بیت سے کہتے ہیں نا کہ جس نے رب تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ پنجتن پاک تک پہنچ جاتا ہے، اور جس نے پنجتن پاک تک پہنچنا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ ان تک پہنچے جو پنجتن پاک کے دیوانے ہیں۔ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے۔ تو کیا ہے کہ پھر لجپالوں کے لڑ لگنا پڑتا ہے، محبت والوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، محبت والوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر بس یہ سلسلے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ جوڑی رکھے، محبت والوں کے ساتھ جوڑی رکھے، پنجتن پاک سے محبت والوں کے ساتھ جوڑی رکھے۔ تو یہ بڑا کرم ہوتا ہے جس پہ ہو جائے، اور اگر کسی پہ یہ کرم نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈنی ہے، سنگتیں ڈھونڈتی ہیں، صحبتیں ڈھونڈتی ہیں، کیونکہ جو صحبتیں ہوتی ہیں وہی آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اور اگر ہمیں بری صحبت مل گئی تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ بھی سارے کا سارا کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جب آپ مبعوث ہوئے تو سب سے زیادہ جو کرم ہوا نا، کرم ہوا انسانیت پر، اس پہ ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ کرم بیٹیوں پہ ہوا ہے، سب سے زیادہ کرم۔ ساری کی ساری دکھی انسانیت کے لیے ہی آقا کریم کی جو بعثت ہے، جو آپ کا پیغام ہے، وہ ساری انسانیت کو کے لیے باعث رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن بحیثیت بیٹی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ وہ بیٹیاں جو پیدا ہوتے سار دفنا دی جاتی تھیں، حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا ایک طویل قصہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے 100 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 100 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا۔ اور وہ قصہ سنا رہا تھا کہ کس طرح زمانہ جاہلیت میں میرا دل جو تھا وہ سخت تھا اور میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو حضرت یحییٰ کلبی فرماتے ہیں کہ آقا اس کی بات سنتے جا رہے تھے، اور آقا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے، اور آپ اپنی کملی سے اپنے آنسو صاف کرتے جاتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ کلبی فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کے مجھے اپنی بچی یاد آ گئی جس کی 4-5 سال کی عمر تھی۔ میں کہیں باہر سفر پر گیا ہوا تھا اور میرے پیچھے سے وہ پیدا ہوتی ہے بچی، اور میری بیوی جو ہے وہ اس کو چھپا دیتی ہے اپنے رشتہ داروں کے گھر، اور جب میں واپس آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یعنی مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ پیچھے سے جو بیبی پیدا ہوا تھا اس کو دفنا دیا گیا، وہ مر گیا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ اور کچھ عرصے بعد وہ بچی پلتی رہتی ہے، 4-5 سال کی ہوتی ہے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس کو کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں بڑی اس کے لیے مٹھائیاں وغیرہ یعنی کھانا پینا لے کے گیا، اس سے بڑا پیار کیا۔ اب دل میں کچھ اور تھا ان کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کر دو، وہ اس کو میں تیار کر کے اس کو لالچ دی، کھانے پینے کی چیزیں دی اور لے آیا باہر۔ جب میں اس کو لے آیا ویرانے میں تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور میں گڑھا کھود رہا تھا تو جو گھڑے
کی جو مٹی جب پڑتی تھی تو وہ میری بیٹی میرے پہ اگر وہ مٹی پڑتی تھی تو میری بیٹی مجھے صاف کر رہی تھی. اور وہ حضرت یحییٰ کلبی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور اس کو سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی آنکھیں بھی مسلسل بہہ رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ میں نے کس طرح اتنی پیاری بچی کو زندہ ہی دفن کر دیا. اور بس یہ اسلام تھا، یہ میرے آقا کی محبتیں تھی کہ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہی آج اپنی بیٹیوں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں. اسلام نے اتنی عزت دی بیٹی کی پرورش کرنے والے کو، آپ نے اپنی قربت کی وعید سنائی. اور وہ بیٹی جو طلاق یافتہ ہو جاتی تھی، ایک گالی بن جاتی تھی معاشرے کے لیے، وہ بہن جو بیوہ ہو جائے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور وہ اپنے بھائی کے گھر آ جائے اور بھائی اس کی کفالت کرے، تو اس کے لیے آقا نے کہا کہ میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو وہ بندہ اتنا مکرم بن گیا، اتنی عزت پا گیا، آقا کا اتنا قرب پا گیا، جس نے بیوہ بہن کی کفالت کر لی، جس نے طلاق یافتہ بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیا. تو سب سے زیادہ کرم تو عورت پر کیا ہے. وہ عورت جو جب ماں بنتی تھی نا، بیٹا جوان ہوتا تھا تو بیٹے فروخت کر آتے تھے، ماں کو منڈی میں جا کے بیچ آتے تھے. تو سب سے زیادہ جو کملی والے کی آمد کی خوشیاں ہیں نا، میں کہتی ہوں ہمیں بنانی چاہیے، ہم بیٹیوں کو بنانی چاہیے، ہم بہنوں کو بنانی چاہیے، ہم ماؤں کو بنانی چاہیے کہ ہم ماؤں کو وہ مقام مل گیا کہ آج ہمارے سر فخر سے تنے ہوئے کہ میں ماں ہوں، الحمدللہ میں ماں ہوں، میرے قدموں تلے جنت ہے. آسمانوں سے جنت کھینچ کے میرا کملی والا ماں کے قدموں تلے لے آیا کہ اس ماں کی عزت کرو گے، تکریم کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور بیٹوں پر سب سے زیادہ حق جو ہے نا، اس کملی والے کی جو شریعت تھی، جو دین یہ لایا کملی والا، اس نے کہہ دیا کہ بیٹے پہ سب سے پہلا حق ہی اس کی ماں کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ جو عورت کو عزت اور مقام دیا نا، وہ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو ہم سے زیادہ کون خوشیاں منائے گا، کون خوشیاں منائے گا؟ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. تو دل یار تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں الگ طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اب ایک اور بات آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک خاتون نے مجھے سوال لکھ کے بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ محبت کی بات کرتی ہیں تو محبت جو ہے وہ بن دیکھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں تو سچ کہوں گی کہ میرے دل میں ایسا محبت کا کوئی احساس نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بات تو یہ سچ ہے، اللہ کی ذات بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، دیکھا ہی نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ تو جو اللہ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے، سب سے شدید محبت اللہ سے کس نے کی ہے؟ سب سے شدید محبت تو اللہ سے صحابہ کرام نے کی ہے نا. تو صحابہ کرام جو تھے، ان کو جب قرآن اتر رہا تھا تو ان کو کیا سمجھایا گیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟ وہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں نا، ہمیں یاد ہیں وہ آیتیں. وہ ہے نا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ ایمان کی بڑھوتی کا سبب ہوتی ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے کہ چنگیاں نال لگی ساں تے میری چولی وچ پھل پے، چنگیاں نال لگی ساں تے میری چولی وچ پھل پے، پھر پیڑیاں نال رل گئی تے اگلے بھی ڈل گئے. تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ سنگت جب برباد کرنے پہ آتی ہے تو سب برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی دوستیوں پر، اپنی سنگتوں پر بڑا چیک رکھنا ہے. ایمان والے جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بڑھانا ہے، اور جہاں ہمیں ایمان کی کمی نظر آئے وہاں سے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ سنگت بدل لینی ہے. اسلام نے صحبت پر بڑا زور دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو
اب ایمان والوں کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ بالکل بے خوف ہو جانا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہیں، ایمان آ گیا، اب اس ایمان کی جو قیمتی دولت نصیب ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیکوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور جب ہم نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو اس سے ہماری جو روحانی کیفیت ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریفی کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص، اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا بھی ہے، تقوی بھی اختیار کرنا، اور نیک لوگوں کی سنگت بھی اختیار کرنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کہ دوستی ہی دوستی میں سم ٹائم آپ کا ایمان بھی داؤ میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے سنگتوں کے اوپر، صحبتوں کے اوپر، دوستوں کے اوپر، دوستیوں کے اوپر بڑا ہی ہمیں پہرا دینا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی دوستی اور صحبت اختیار کرنی ہے جو تقوی والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، اور جن کے جو رکھ رکھاؤ ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں ادب رسول نظر آئے۔ جہاں پر کہتے ہیں نا کہ جو محبت کے کرینے اس میں سے سب سے پہلا کرینہ ادب کا ہے، اگر ادب نکل گیا تو پھر محبت جو ہے وہ قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اگر محبت چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کو کتنی محبت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھیں گے، اس کے طریقہ کار کو دیکھیں گے۔ وہ قرآن کو پکڑے گا تو وہ جھک جائے گا، وہ قرآن کو پکڑے گا تو قرآن کو چومے گا، وہ قرآن کو پکڑے گا تو قرآن کو سینے سے لگا لے گا، وہ قرآن کو پکڑے گا تو پیار کی نگاہ قرآن پہ ڈالے گا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبت والا بندہ ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو محبتوں والے ہیں، جو عقیدتوں والے ہیں، جو قرآن کا شغف رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ جب قرآن سے محبت کریں گے تو صاحب قرآن سے بھی ہم بے حد محبت کریں گے، اور یہ محبتیں جو ہیں یہی بانٹنے کے لیے ان محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہمارے باطن کی اصلاح ہو سکے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ مشکوٰۃ شریفی کی ایک حدیث ہے، میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ تعلق داری کتنی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ جب ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم ان کو ملنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو پیغام ہمیں ملا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے لیے کسی اللہ کے بندے سے ملنے جاتا ہے، یعنی کسی اللہ کے نیک بندے سے ملنے جاتا ہے اللہ کے لیے، تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ربنا انہ وصل فیک فصلہ، اے رب ہمارے یہ تیرے لیے اس نیک بندے سے مل رہا ہے، اب تو اس کو اپنے سے ملوا دے، یعنی وہ یہ بندہ جو ہے اب تیرے لیے، یہ تیرے نیک بندوں سے ملنے کی گھر سے نکلا ہے اور اس سے ملنے جا رہا ہے، تو وہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب تو اس کو اپنے آپ سے ملوا دے، مطلب کہ اپنا قرب اس کو عطا کر دے۔ تو ان احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کا ساتھ، نیکوں کی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی یہی دوستیاں ہمارے کام آئیں گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ جو ہے نیک بندوں کی صحبت وہ 100 سالہ، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی آپ کو
बुलंद मकाम पर ले जाती है। तो अल्लाह ताला हमें नेक संगति अता फरमाए, नेक दोस्तियाँ अता फरमाए और मोहब्बत करने वालों की जो महफ़िलें हैं वो अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला, कदी आण फरिश्ते कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा नज़रां नाल चुमदा जावां, एक ख्वाब सुनावां, एक ख्वाब सुनावां। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने, कदी पीवा ज़म-ज़म कदी पढ़ा नमाज़ां, मेरी पहुँच जिथों तक मैं देवां नियाज़ां, रब सोहणे पल विच सुनिया मेरे दिल दियां सब दुआवां, एक ख्वाब सुनावां, एक ख्वाब सुनावां। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, आका दा वेड़ा पलकां दी बारी, आका दा वेड़ा पलकां दी बारी, दिल करे गुजारा उथे उम्र मैं सारी, काबे दे चक्कर लावां भज भज के, मैं हजरे अस्वद चुमिया रज रज के, मेरे सिर ते रब ने कीतियां रहमत दियां ठंडियां छावां, एक ख्वाब सुनावां, एक ख्वाब सुनावां। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ओ सोहणियां गलियां विच रहमत रब दी, मेरा आका सोना गल सुनदा सब दी, मेरे रमन दी चादर उत्ते दाग हज़ारां, किस मूंह नाल वाजां तेरे करम नू मारां, मेरे दिल
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਯਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਯਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ख्वाब सुनावा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। चुप करके बह गया रोज़े दे नेड़े, होया नूर दा चानन मेरे दिल दे वेड़े, फिर सुफना टुटिया ओही कच्ची कुल्ली, मैं रो पिया सादक मेरी अख क्यों खुली, फिर आका सदिया दर ते होया दिल दिया पूरिया चावां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला, एक ख्वाब सुनावा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।